हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। आज हम बात करने लगे हैं सिडनी में जो शूटिंग हुई है, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जहाँ पे बहुत सेफ लॉज हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्ट गन की पॉलिसीज़ हैं, और वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्रीज़ में इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये जो सिडनी के जो बोंडाई बीच के अंदर जो मैस शूटिंग हुई, और वो सेलिब्रेशन चल रही थी, ज्यूश हना का एक सेलिब्रेशन है, वो थी वहाँ पे, और दो गनमैन वहाँ पर गए। उन्होंने जो क्राउड था, ऑलमोस्ट 1000 पीपल का क्राउड था, वहाँ पर उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। 15 लोग उसमें इंजर हुए, बहुत सारे इसमें मारे गए। अब उसमें बच्चे भी थे और पुलिस ऑफिसर्स भी थे। और पुलिस ने जो चार्ज किया की लगाया है वो बाप और बेटा दोनों के ऊपर, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि देखें कोई 59 के करीब ऑफेंसेस थे, इंक्लूडिंग 15 जो थे वो मर्डर और टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस के थे। अब इनमें से एक अटैकर जो था वो तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी, और लेकिन जो इनकी उनको गाड़ी में से जो चीज़ें उनके मिली उसमें आईसिस से रिलेटेड उसके फ्लैग्स और बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी थी जो उनको रिलेट करती थी इस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। ऑस्ट्रेलिया की जो लीडरशिप है वो बहुत इस पे परेशान है। उन्होंने इसको कहा है कि एक डेडलीस्ट टेरर इंसिडेंट्स है ये मुल्क के अंदर, और जो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की कंटेम्प्रेरी, उसमें कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि वो ना जो गन रेगुलेशन पॉलिसीज़ हैं वो उसको रिव्यू करते रहते हैं और उसको टाइटर बनाते रहते हैं। तो ये जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुआ, और इसकी वजह से जो एक, और स्पेशली एक ऐसे मुल्क में जिसमें स्ट्रॉन्ग लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस पे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्वेश्चन रेज होता है। और वो क्वेश्चन ये है कि जो मैस वायलेंस है जो इमर्ज होता है स्पेशली ऐसी सोसाइटीज़ में जिनको कंसिडर कोट एंड कोट सेफ कंसिडर किया जाता है, तो फिर क्यों ये वायलेशन होती है और क्यों फिर ये मैस शूटिंग होती हैं। तो एक जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन हमारे पास आती है वो तो ये कहते हैं कि देखिए गन जो है ना वो और वायलेंस रिलेटेड है रिलैक्सेशन की पॉलिसीज़ के साथ। यानी फॉर डेकेड्स क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी एक्सपर्टीज़ थी या जितनी भी पॉलिसी मेकर्स से रिलेटेड, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैस वायलेंस जो है ना वो लार्जली रिलेट होता है मैटर ऑफ वेपन अवेलेबिलिटी से। यानी जितना ज़्यादा वेपन आपको अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा मैस वायलेंस भी होगा, और किलिंग भी होगी और शूटिंग भी होगी। अब यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये को रिलेशन है कि हायर गन ओनरशिप जो है ना और मैस शूटिंग इसके दरमियान में तो वेल डॉक्यूमेंटेड भी है और समझ भी आती है, इसलिए यूएस में भी वो टाइटर गन लॉस की तरफ जाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसे मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उसमें देखें ऑल्दो की पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, इसके बावजूद ये जो मैस वायलेंस है ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम इसी को आज डिस्कस करेंगे। देखिए 1996 का जो पोर्ट आर्थर मैसेकर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेशन वाइड जो है वो पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स लेकर आए, और उसमें फिर उसके बाद ये हुआ कि ड्रामेटिकली रिड्यूस भी होगी मैस शूटिंग बहुत सालों तक। और इसी तरह न्यूजीलैंड का हम देखते हैं तो 2019 में क्राइस्ट चर्च का जब मॉस्क का जो अटैक हुआ, और उसमें सिग्निफिकेंट हमने देखा कि टाइटनिंग थी उस आर्म्स लॉ के अंदर। तो ये दोनों मुल्क जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल रिजीम है, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग लॉज नज़र आते हैं रिलेटेड टू वायलेंस, रिलेटेड टू द गन एंड ऑल दैट। इसके बावजूद हमें यहाँ पे आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड मैस वायलेंस नज़र आए हैं। अब ये एक बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है एज कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेपन। अब जो कन्वेंशनल मॉडल है जिसमें कहते हैं कि भाई मोर गन्स जो है ना इट लीड टू मोर वायलेंस, इट इज़ नो लॉन्गर सफिशेंट। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमें ये नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस लेंस से निकलते हुए हम एक और लेंस में जाते हैं जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम्स है। अब वो उससे रिलेट होता है वो सारा, और वो क्यों होता है कि अगर वेपन रिस्ट्रिक्शंस नहीं एक्सप्लेन कर सक रही हैं इस मैस शूटिंग को, तो फिर क्या चीज़ इसको एक्सप्लेन करता है, इन इंसिडेंसेस को क्या चीज़ जस्टिफाई करता है। यहाँ पे हमें एक बहुत पावरफुल नज़र आता है एक प्रेडिक्टर ऑफ मैस वायलेंस, और वो क्या है? वो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम है। और उसमें होता क्या है कि जितनी भी जो लोग हैं रिलेटेड टू द सेम आइडियोलॉजी, जहाँ पर उनको आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम मिलता है और जिसमें वो वायलेंस की इंटेंट होती है, तो वहाँ से फिर वो इन्फ्लुएंस लेते हैं।
اب یہ جو آئیڈیولوجیکل ایکوسسٹم ہے یہ کن چیزوں پہ بیس کرتا ہے؟ یہ ایسے نیریٹیوز پہ بیس کرتا ہے نمبر ون، جو نارملائز کرتے ہیں وائلنس کو، یعنی وہ اس کو نارملائز بھی کرتے ہیں اور اس نیریٹیو کو ایک ان اے پازیٹیو وے ایکسپلین بھی کرتے ہیں. پھر وہ ٹرانس نیشنل نیٹ ورک جو ہیں وہ ری انفورس کرتے ہیں ان ساری گریونسز کو، اسپیشلی جو ایک ٹیررس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اینڈ دین پھر اس کے بعد جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایمپلیفائی کرتا ہے اس سارے ایکسٹریمسٹ کانٹینٹ کو. اور کیونکہ ہمیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ نہیں پتا کہ اسپیشلی ایسے ممالک میں جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن رائٹ کی بہت بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ وی ڈونٹ نو کہ وہ ڈیجیٹلی وہ کن پلیٹ فارم پہ جا کر کیا ایکسپلور کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایکسٹریمسٹ کانٹینٹ جتنا موجود ہوتا ہے وہ ایمپلیفائی کرتا ہے اس ساری انٹینٹ کو. اور پھر اس کے بعد ایکو چیمبرز ہوتے ہیں جو کہ آئیڈیاز کو میٹیریلائز کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور جس میں لوکل سوسائٹل چیک نہیں موجود ہوتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پروڈیوس کرتی ہیں وائلنس کو، اینڈ اور ان کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا ویپن ایکسیس کے ساتھ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن اور جسٹیفیکیشن آف ہارم جو مل رہا ہوتا ہے وہ ان کو اپنی آئیڈیالوجی سے مل رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ ریسنٹ سڈنی کیس میں بھی دیکھتے ہیں تو پولیس یہ کہتی ہے کہ انویسٹیگیٹر کے پاس بہت سارے سمبلس تھے، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیررسٹ تھے ان کے پاس بہت سارے سمبلس پیٹرنز جو ریلیٹڈ سے آئیسس کے ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ تھے. تو یہ ان کو کہاں سے ملے؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو بیسیکلی جو ایکسٹریمسٹ نیٹ ورکس ہیں ان سے ان کو یہ سپورٹ ملی، جن ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کو وہ انٹرنیشنلی وہ فالو کر رہے تھے، گلوبلی فالو کر رہے تھے، وہ اسی سے ان کو وہ سارا آئیڈیالوجیکل سپورٹ مل رہی تھی. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ایک اسٹریٹجک شفٹ، اور شفٹ یہ ہے کہ جو وائلنس ہے نا، اٹ از نو لانگر پرائمریلی اباؤٹ ہاؤ ٹو obtain a weapon، لیکن اٹ از اباؤٹ وائی ٹو یوز ون. اینڈ اس وائی کے لیے یوزلی جو ٹیررسٹ مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی جسٹیفیکیشن مل رہی ہوتی ہے ان کے آئیڈیولوجیکل گروپ سے. اب یہ جو نئے ڈائنامکس آف ریڈیکلائزیشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں ڈیجیٹل ریڈیکلائزیشن جو ہے نا وہ بہت سینٹرل رول پلے کرتا ہے. اور ریسرچز جتنی بھی ماڈرن ایکسٹریمزم پہ ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہ اکثر وہ اپنی وائلنٹ آئیڈیالوجیز جو ہے نا وہ ابزارو کرتے ہیں آن لائن کمیونیکیشن سے، آن لائن کمیونٹیز ہوتی ہیں انہوں نے جوائن کی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے لوکل کانفلکٹ سے نہیں بلکہ وہ جو گلوبل نیریٹو چل رہے ہوتے ہیں نا اس سے موٹیویٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ انفلوئنس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے غزہ وار سے obviously ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس سے موٹیویٹ ہو کر پھر یا کوئی ایسا انسیڈنس ہو رہا ہے جس سے موٹیویٹ کر آپ گلوبل نیریٹو کی طرف جاتے ہیں. اور ایکشنیبل آپریشن جو ہوتے ہیں نا اس کا جو نالج ہے وہ ایکسیسیبل ہو جاتا ہے تھرو فورمز، بہت سارے انکرپٹڈ ایپس ہوتی ہیں وہ آپ کو سپورٹ کری. تو سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سیکرٹ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو آپ کو ایکشنیبل آپریشنل نالج پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب بہت ساری ایسی ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں جس میں لون ایکٹر کا نام آتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ یوزلی پرسن ہوتا ہے جو کہ ایسے سیف کنٹریز میں موجود ہوتا ہے جہاں پہ انڈیویژول جو ہے نا ان کا بہت کم ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی اسٹیبلشڈ ایکسٹریمسٹ گروپ کے ساتھ. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں جب ان کا کسی گروپ کے ساتھ کانٹیکٹ بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں بہت سارے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے تھرو جہاں پر یہ سارا وائلنٹ کنٹینٹ موجود ہوتا ہے. سو یہ جو ریپڈلی جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اکثر سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے مینیفیسٹوز، ایسے لائیو اسٹریمز، ایسے پروپیگنڈا میٹیریل نظر آتا ہے جو ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان ٹیررزم کو سپورٹ بھی کرتی ہیں اور ان کو وہ نا ایک وہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو لاجک بھی پرووائڈ کرتی ہیں فار دیئر وائلنس. یعنی اگر سادہ الفاظ میں دیکھا جائے تو جو وائلنس ہے آج ہمیں نظر آتا ہے یہ پہلے سافٹ ویئر ہے اور پھر اس کے بعد ہارڈ ویئر ہے. یعنی اس وائلنس میں سب سے پہلے ڈیجیٹل آپ کا میڈیا انوالو ہے، ڈیجیٹل ایکسیس انوالو ہے، ہارڈ ویئر بعد میں آتا ہے. اور آسٹریلیا سے باہر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے سیف کنٹریز ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے نیوزی لینڈ کی، اسکینڈینیوین کنٹریز کی، جہاں پہ پرسسٹنٹ وائلنس ہے، لیکن وہاں پر آلدو کہ ان ملکوں کو سیف کہا جاتا ہے، ان کی پالیسیز بہت اسٹرکٹ ہے گن سے ریلیٹڈ. اس کے باوجود اور وہاں پہ بہت سارے انٹرسٹنگ بہت سارے ایسے ریفارمز بھی انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں جس میں گن پالیسیز اسٹرکٹ بنائی گئی ہیں. اس کے باوجود ہوتا کیا ہوتا یہ کہ جو انڈیویژول ہیں وہ مسلسل وہ دیکھ رہے ہیں ایک ایکسپریسڈ ایکسٹریمسٹ نیریٹو،
وہ کوئی بھی نیریٹو ہو سکتا ہے, اس کا کسی ریلیجن کے ساتھ, کسی خاص گروپ کے ساتھ یا کسی خاص ریس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ایکسٹریمزم میں یو کین اٹیچ ٹو اینی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی جو وائلنس چاہتی ہے. اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آلدو کہ اسٹرکٹ پالیسیز ہیں گن کی, ان ممالک کے اندر ریفارمز انٹروڈیوس کرا دی گئے, اس کے باوجود وہ وہاں کے انڈیویجول جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ نیریٹو کو آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں اس ٹرانس نیشنل آئیڈیالوجی کے ساتھ. کینیڈا میں بھی ایک ایسی طرح کا جو وائلنس کا انسیڈنس ہوا لاسٹ ایئر, تو اس میں بھی جو اتھارٹیز تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ایکٹ آف وائلنس ہے یہ آن لائن ریڈیکلائزیشن ہے اور یہ ایکسٹریمسٹ ریٹرک ہے جو گلوبل نیٹ ورکس ہیں کچھ ایسے جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کا گن لاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اسکینڈینیوین سوسائٹیز کی جب میں بات کری تھی تو میں ناروے کی, سویڈن کی بات کری تھی, تو وہاں پہ بھی جو ہوتا کیا ہے کہ جو ایکسیس ٹو آل دیز ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز, تو اس میں اگر گن نہیں بھی اویلیبل ہے تو نائف اور اینی ادر ویپن جو یوزلی آپ کو کچن میں یا کہیں اسٹور میں نظر آ رہا ہے فار یور اون ڈیلی پرپس, لیکن آپ اس کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہو. اور یہ کیوں موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ گلوبل نیریٹیوز ایسے چل رہے ہوتے ہیں جس سے وہ ہائیلی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ایک سینٹرل ریالٹی آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ اسٹرکٹ ریگولیشن آپ امپلیمنٹ کر لیں, لیکن اگر آپ نے اس کی انڈر لائن آئیڈیالوجیکل ڈرائیورز جو ہیں وہ ان کو ایڈریس نہیں کیا, وہ اسی طرح ہی کنیکٹڈ ہیں, امپورٹنٹ ہیں اور نیٹورکڈ ہیں, تو پھر آپ کے پاس آپ ان جتنے بھی وائلنس ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ شوٹنگ اس طرح ہی ہوتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹیز جو ہے نا ان کنٹریز کے اندر دے آر ناٹ ویل کنیکٹڈ, تو وہ یوزلی ون انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ گلوبل نیریٹو سے یا گلوبل کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ اس کے انفلوئنس میں آ کے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں کیونکہ سوسائٹل نیٹ ورک نہیں ہوتا, سوسائٹی میں لونلینس ہوتی ہے, اور وہ فیکٹر بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے ایسے معاملات میں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات شوٹر جو ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بہت عرصے سے کسی سے ملا ہی نہیں ہے, یا وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن میں نہیں ہے, یا اس کے ایون نیبرہڈ میں اس کو بہت سارے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا, اس کا نام نہیں جانتے. یہ وہ چیزیں ہیں جب سوسائٹیز میں کنیکشن نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ سامنے آتی ہیں. تو یہاں پر ہائی کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے سوسائٹیز کے درمیان. اسی طرح سے کیونکہ لو سسپیشن تھریش ہولڈ ہوتا ہے, انفورسمنٹ کی جتنی بھی باڈیز ہیں وہ یوزلی ڈیجیٹل ریڈیکلائزیشن کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہی ہوتی ہیں, تو وہ سوسائٹی میں وہ سیکورٹی تھریٹ فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہاں پہ چیک رکھنا بہت ضروری ہے. آلدو کہ ہیومن رائٹس کو بھی لک آفٹر کرنا ضروری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی انفورسمنٹ کی جتنی بھی باڈیز ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ. اینڈ سوشل آئسولیشن کی میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. اور اسی طرح جو نیریٹو کنورجنس ہوتی ہے گلوبل آئیڈیالوجی کی, جس میں وائلنس ہے, ہیٹفلنس ہے, یہ وہ ساری چیزیں جن کو اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ایکسیسیبل نہ ہو لوگوں کے لیے. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, ادروائز آپ کنٹینیوسلی ایسے بہت سارے انسیڈنٹس آگے فیوچر میں بھی دیکھتے رہیں گے جس میں آپ کو ایسی شوٹنگ کیسز نظر آتے رہیں گے جس میں آئسولیشن ہے, جس میں دا پرسن از نو بڈی نون بائی دا ادر ایون بائی ہز نیبرس, اور ساتھ ہی اس کو گریونسز بہت زیادہ ہیں, اور اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ گلوبل کسی نیٹ ورک کے ساتھ ہے, آئیڈیالوجیکل گلوبل کنیکٹڈ ہے, اس کا اپنی لوکل کمیونٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ایسی سوسائٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں جس میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جو چاہے آپ اور اس میں کتنے ہی گن لاس کو آپ ریسٹرکٹ کر لیں, کتنا ہی زیادہ آپ ریگولیشن اور ریفارمز لے کر آ جائیں, لیکن وہ ریڈیکلائزیشن کیونکہ آئیڈیالوجیکل ہے تو اس کو سم ٹائمز گنز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اینڈ دے کین create harm to the whole society. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں comment کریں, like this video and subscribe the channel, and in the next video we are going to